अस्सलाम वालेकुम। निजात दहिंदा बाय निगहत सीमा पार्ट 2 बरज़ख एपिसोड 1। नूरान हेनरी ने गो बहुत आहिस्तगी से उसे आवाज़ दी थी, लेकिन नूरुलैन ना सिर्फ रुक गई बल्कि उसके होंठों पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी और वो बड़ी अपनाइयत से उसे देख रही थी। अगर आज से एक हफ्ता पहले नूरुलैन ने उसे इस अपनाइयत भरी मुस्कुराहट से नवाजा होता तो वो खुशी से पागल हो जाता, लेकिन आज ऐसा ना था। दिन में कहीं कोई इर्ताश पैदा ना हुआ था, ना वहाँ खुशी के रंग बिखरे थे। वहाँ तो बस एक जामद सन्नाटा तारी था। और इस दिन के लिए उसने कितनी ही बार दुआ मांगी थी, जब नूरुलैन में उसके लिए अपनाइयत और मोहब्बत हो। आज जब ऐसा हुआ था तो उसके करीब आकर बिल्कुल साकत खड़ा हो गया था। नूरान, उसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। मुझे तुमसे एक दरख्वास्त करना थी। उसने एक बेहद सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी, लेकिन फिर भी नज़रें उसकी स्याह दिलकश आंखों में उलझ गई तो उसने घबराकर मुंह फेर लिया। मैं चाहता हूँ नूरान कि तुम। बात अधूरी छोड़कर वो खामोश हो गया। ज़िंदगी में कभी ऐसी मुश्किल से दो चार नहीं हुआ था और ना कभी माफ़ी ज़मीर बयान करने में उसे इतनी दिक्कत हुई थी। हाँ कहो ना, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत है ना? तुम 6 दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहे। उसके लहजे में नरमी थी और आंखों में अपनाइयत। तुम्हारे डैड तो ठीक है ना? क्या वो लॉन्ग ईटन वापस चले गए? हाँ डैड। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे डैड के मुतल्लिक ही तुमसे बात करना थी। उसने थूक निगला। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ किसी से भी डैड के मुतल्लिक बात ना करो। किसी को ना बताओ कि वो मुस्लिम थे। तुम्हारे रिश्तेदार किसी मौलवी अब्दुल हक के बेटे थे और उन्होंने। क्या? नूरुलैन की बेहद दिलकश आंखों में एक लम्हा के लिए हैरत नमूदार हुई और दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर खुशी के रंग उतर आए। और जब वो बोली तो उसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। मुझे यकीन था हेनरी कि वो तुम्हारे डैड मेरे खोए हुए ताया अब्बा हैं हेनरी। जब वो अब्दुल मनान से सांता हार के मौलवी अब्दुल हक के मुतल्लिक पूछ रहे थे कि वो अपने वालिद को फ़ोन करके पता करे कि क्या मौलवी अब्दुल हक के ख़ानदान के भी सब लोग मारे गए, तो उनके लहजे में जो कर्ब था उसने मुझे बताया था कि इस शख्स का कोई रिश्ता है अब मौलवी अब्दुल हक से। और फिर जब उस रोज़ उन्होंने मुझसे पुप्पो नजमुन्निसा का फ़ोन नंबर लिया तो तब तो मेरे यकीन पर मोहर लग गई थी, लेकिन उन्होंने तब एतराफ़ नहीं किया था कि वो मोहम्मद सईद हैं। और क्या अब उन्होंने तुम्हें बता दिया है कि वो मोहम्मद सईद हैं? वो बगैर रुके बोले जा रही थी और उसकी सुनहरी रंगत में सुर्खी घुल गई थी। हाँ, हेनरी के लबों से मुश्किल निकला। ओह। उसकी स्याह आंखों में बेतहाशा चमक उतर आई थी। उन्होंने मेरे सामने इतराफ़ नहीं किया था, लेकिन मैं जानती थी वो वही हैं, मोहम्मद सईद हेनरी। अब वो कहाँ हैं? तुम्हारे अपार्टमेंट में। मैं उनसे मिलना चाहूँगी इस नए हवाले के साथ। माय गॉड, कैसा लगेगा इस तरह एक नए रिश्ते के साथ उनसे मिलना? कैसा लगेगा इस नए रिश्ते, इस नए माहौल के साथ तुम्हें देखना? नूरान, कैसा लग रहा है? हेनरी ने ज़ेरे लब कहा और सर उठाकर नूरुल ऐन की तरफ देखा। उसने इससे पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो ज़्यादा संजीदा ही रहती थी। हाँ, कैसा लग रहा है? उसने फिर सोचा, लेकिन अंदर चारों तरफ सुकूत छाया हुआ था। ऐसी जामद चुप जैसे माबदों और वीरान हवेलियों में होती है। पता नहीं, उसने अंदर की खामोशी से घबरा कर कहा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था नूरान कि यहाँ किसी को ये बात मत बताना कि मेरे डैड के वालिदैन मुस्लिम थे, और ये कि बिलाखिर हिम्मत करके उसने वो कह दिया था जो कहने के लिए वो यूनिवर्सिटी आया था। लेकिन उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी और पलकों पर जैसे निदामतों का बोझ आ पड़ा था कि उसने नज़रें झुका ली थी और लब भींच लिए थे। नूरुलैन की दिलकश आंखों में हैरत उभरी और उसने नज़रें झुकाए खड़े हेनरी की तरफ देखा। क्यों? क्यों? हेनरी ने लम्हा की लम्हा नज़रें उठाईं और सोचा, ये भी भला पूछने की बात है। ये बात मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस है कि मेरे डैड ने जिसे सब आइडियलाइज करते थे, एक वक्त में महज पैसे की खातिर अपने ख़ानदान हत्ता कि अपना मज़हब ही छोड़ दिया था और पूरे 60 बरस तक खुद पर झूठ का लिबादा ओढ़े रखा था।
وہ سوچ کر رہ گیا. آئی نو ہنری, آئی کین جج اٹ. لیکن یہ کوئی باعث شرمندگی بات نہیں ہے. وہ جیسے اس کی سوچ پڑ رہی تھی. تمہارے لیے نہیں نوران, لیکن میرے لیے ہے. اس کے اندر کا سارا کرب اس کے لہجے میں اتر آیا تھا. نورالعین نے تعصب سے اسے دیکھا. میں تمہاری کیفیت سمجھ رہی ہوں ہنری. ٹھیک ہے, اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی, لیکن وہ کوریڈور میں کھڑے تھے اور آس پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ رہے تھے. فرینک نے پاس سے گزرتے ہوئے ہنری کی طرف دیکھا. ایٹ لاسٹ یو گیٹ, اور وکٹری کا نشان بنایا. ہنری نے خالی نظروں سے اس سے دیکھا. نورالعین کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں. ہنری, اگر تمہارا کوئی ضروری لیکچر نہیں ہے تو کچھ دیر گارڈن میں جا کر بیٹھتے ہیں. ہنری خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا. ہنری, پھر گارڈن میں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نورالعین نے کہا, یقیناً تم ابھی تک شاکڈ ہو. یہ فطری بات ہے, لیکن یہ بات باعث شرمندگی ہرگز نہیں ہے. تمہارے ڈیڈ ایک اچھے اور بہترین دین کی طرف پلٹے ہیں. وہ دین جو پیدا ہوتے ہی انہیں سونپا گیا تھا, اور پہلی آواز جو اس کے کانوں میں پڑی وہ اذان کی آواز تھی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی یہ ایک افسانوی بات تو ہو سکتی ہے کہ بچپن میں والدین سے بچھڑ جانے والا اچانک اتنے برسوں بعد اپنے عزیزوں سے مل گیا, لیکن ناقابل یقین ہرگز نہیں. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. اس کے لہجے میں بے حد ملائمت تھی, لیکن ہنری شاید اسے نہیں سن رہا تھا. اس کا ذہن جیسے ایک ہی نقطے پر ٹھہر گیا تھا. ایسے انہونے واقعات کبھی کبھار ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیسی پرسکون زندگی تھی, کتنا مطمئن تھا میں. وہ خالی نظروں سے نورالعین کو دیکھ رہا تھا. فرینک, بوب, ڈورتھی, سیسل, یہ سب جو مجھ پر رش کرتے تھے اب مجھ پر ہنسیں گے کہ میرے ڈیڈی. او نو, اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلے. اس کی پیشانی کی رگیں نمایاں ہو گئی. میں نے تم سے ریکویسٹ کی ہے نوران کہ تم پلیز کسی کو یہ سب مت بتانا. اوکے, نورالعین مسکرائی. میں نے کہا تو ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی, تم مطمئن رہو. تھینک یو نوران. اس کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان کی جھلک نظر آئی. ویلکم. نورالعین نے اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں جھانکتے اطمینان کو محسوس کیا. یہ بہت پرانی بات ہے ہنری. ایک بار مجھے میرے پھپھو نے میرے اصرار پر بتایا تھا کہ ان کا ایک بھائی محمد سعید 1946 میں کھو گیا تھا. شاید کسی برساتی نالے یا ندی میں گر گیا تھا, یا کسی ہندو کے ہتھے چڑھ گیا تھا. ان دنوں برِ صغیر میں فسادات بھی تو ہو رہے تھے, گو ان کے علاقے میں ایسا نہیں تھا. کہانی ایسی نہیں ہے. ہنری نے چونک کر نورالعین کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا. لیکن شاید اسے معلوم نہیں, شاید یہ نہیں جانتے کہ محمد سعید کھویا نہیں تھا, بلکہ لالچ نے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا تھا. ہنری, چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولی. میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے ڈیڈ سے ملانے لے چلو. وہ یہاں نہیں ہے. ہنری نے گہری سانس لی. کیا وہ پاکستان چلے گئے؟ کیا انہوں نے وہاں پاکستان میں نجم النساء پھپھو سے بات کی؟ وہ پھر متجسس ہوئی. وہ ابھی تو لانگ ایٹن میں ہی ہیں, لیکن شاید کچھ دنوں تک چلے جائیں گے, بلکہ یقیناً چلے جائیں گے. انہوں نے کہا تھا وہ چلے جائیں گے, تو پھر یقیناً انہوں نے پھپھو سے بات کر لی ہوگی. او گاڈ, انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر پاکستان سے بھی کوئی فون نہیں آیا. میں آج فون کروں گی. وہ سب وہاں کتنے خوش ہوں گے ہنری, ہے نا؟ وہ بے اختیار ہی بولتی چلی گئی. ہنری کا دل چاہا اس کی خوشی کو اس کے چہرے سے نوچ کر کہیں دور پھینک دے. یہ مجھے بتا رہی ہے کہ وہ سب خوش ہوں گے, اور میں یہاں اس ساری صورتحال پر کتنا ناخوش ہوں. اس کی خبر نہیں ہے اسے. احمق, بے وقوف لڑکی. تم ابھی شاکڈ ہو ہنری. کسی انہونی اور نئی بات پر آدمی یوں ہی شاکڈ ہو جاتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے بہرحال تم اس حقیقت کو قبول کر لو گے. وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی. میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے. 6 دن سے میں اسے ہی تو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. خود کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ سب جو ڈیڈ نے کہا وہ سچ ہے. نہ میرے کانوں نے غلط سنا, نہ میں نے کوئی غلط خواب دیکھا. لیکن اس کے اندر نمی پھیلنے لگی. میرا برسوں کا بنا مضبوط اور خوبصورت قلعہ مسمار ہو گیا. یکدم زمین بوس ہو گیا, اور میں اس کے ملبے پر کھڑا سوچ رہا ہوں, کیا یہ قلعہ پھر کبھی اسی شان و شوکت سے زمین پر کھڑا ہو سکے گا؟ میں نے مان لیا, قلعہ گر گیا, لیکن میرے مان لینے سے یا حقیقت قبول کر لینے سے سب کچھ پھر پہلے جیسا تو نہیں ہو سکے گا, کبھی نہیں.
وہ بے دردی سے گھاس کی پتیاں نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ ہنری، کیا تم بھی جاؤ گے اپنے ڈیڈ کے ساتھ پاکستان؟ بات کرتے کرتے اچانک نور العین نے پوچھا تو ہنری کو لگا جیسے کسی نے تیز دار خنجر اس کے دل میں گھونپ دیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ گیا، لیکن یوں ہی ہونٹ بیچے گھاس کو بے دردی سے نوچتا رہا۔ نور العین نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا۔ ہنری، اس کے لہجے میں بلا کی اپنائیت تھی۔ ہنری نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہنری، تم بہت اپسٹ ہو۔ نور العین نے اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں پھیلی اداسی اور ویرانی کو بے طرح محسوس کیا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ تم کیا کر سکتی ہو بلا؟ اور کوئی بھی کیا کر سکتا ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خود کلامی جیسی۔ کیا تم اس حقیقت کو بدل سکتی ہو نوران، جس میں نے میرے وجود میں دراڑیں ڈال دی ہیں؟ کیا تم اس سارے منظر کو کھینچ کر خواب کے منظر میں لے جا سکتی ہو، حقیقت سے دور، ایسا خواب جسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ جب تم ایسا نہیں کر سکتی تو پھر؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا۔ پھر بلا تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میری بات کو سنا، میری درخواست قبول کی اور اتنی دیر تک مجھ سے بات کی۔ میں تم سے اس کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ تم اتنی دیر مجھ سے بات کرو گی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، ایک نظر نور العین کے چہرے پر ڈالی۔ یہ آنکھیں شاید دنیا کی ساری عورتوں کی آنکھوں سے زیادہ حسین آنکھیں ہیں، اور یہ لڑکی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے میرے لیے دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ دلکش ہے، اور جس کے روبرو یوں اس طرح بیٹھ کر باتیں کرنے کی تمنا میرے دل نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بار کی تھی۔ آج جب وہ اس کے سامنے بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اس کے متعلق ذرا بھی نہیں سوچ رہا تھا، وہ تو اس بھیانک حقیقت کی گرفت میں تھا۔ اگرچہ کسی بھلے وقت میں نور العین کی یہ مہربان رفاقت ملی ہوتی تو اس کی آنکھوں کی اس نرمی اور ملائمت پر سینکڑوں بار قربان ہو جاتا۔ سوری، اس کی آنکھوں میں ندامت کے رنگ ابھرے۔ میں اپنی خوشی میں تمہارے دل کی کیفیت کو صحیح طرح سے جج نہیں کر سکی کہ مجھے تم سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ریلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہنری، میں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ تم اس کیفیت سے نکل آؤ۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اوہ سوری، دل میں کسی درد نے چٹکی سی لی۔ سوری تو مجھے بھی تم سے کرنا تھا نوران۔ اس رات میں نشے میں تھا، بہت زیادہ نشے میں۔ میں نے بہت زیادہ پی لی تھی، اپنی ہمت اور ظرف سے زیادہ، اور میں عادی نہیں ہوں۔ کبھی کبھار بس کرسمس یا کسی پارٹی میں تھوڑی بہت پی لیتا ہوں، لیکن اس رات، لیو اٹ ہنری، بھول جاؤ اس رات کو۔ بھول جاؤں کیسے؟ اس کے اعصاب تن گئے۔ اس رات کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس کی صبح اتنی بھیانک تھی، جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، میرا فخر، میرا مان، اور میرے ڈیڈ جو کہتے تھے میں ان کا تیسرا عشق ہوں، اور میں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن وہ میرا پہلا عشق تھے۔ وہ رات بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس رات نے میری زندگی کے 29 برسوں پر سیاہی پھیر دی۔ پھر بھلا 29 برسوں کی ہر وہ صبح جو میں نے ڈیڈ کے گھر دیکھی، اس صبح کو میں نے سر جیمز رابرٹ کی تصویر کو سلیوٹ مار کر وش کیا۔ سر جیمز اور لیڈی جیمز کی تصاویر کو دیکھ کر سوچا، یہ میرے گرینڈ پا اور ماں ہیں۔ میں نے اس بے جان تصویر میں سے اپنے لیے محبتوں میں کرنیں پھوٹتی دیکھی، لیکن وہ میرے کوئی نہیں تھے، اور میری جڑیں تو کہیں سانتا ہار کے مولوی عبدالحق کے گھر سے جڑی تھیں، اور مجھے اجنبی زمین پر لگا دیا گیا تھا، اور پھر کتنی آسانی سے اس زمین سے نکال لیا گیا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ پورے 6 دن سے وہ گھر میں بند تھا، اور 6 دن سے سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ اوکے نوران، تھینکس اگین۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر؟ نور العین نے پوچھا۔ بہتر تھا کہ تم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے، نور العین نے مشورہ دیا۔ اس وقت تمہیں کمپنی کی ضرورت ہے، اکیلے گھر میں ٹینس ہو جاؤ گے۔ ہنری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے اپنے ڈیڈ کے پاس چلے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ان کے پاس رہ کر ان کی کمپنی میں یقیناً تم بہتر فیل کرو گے، اور اس بات کے لیے جس میں تمہارے ڈیڈ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم انہیں معاف کر سکو گے۔ اسے خاموش دے کر اس نے پھر مشورہ دیا تو اس کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ تم کیا جانو کہ وہ کتنے بڑے قصوروار ہیں؟ تم سمجھتی ہو کہ وہ کھو گئے تھے یا شاید کسی نے انہیں اغوا کر لیا تھا، لیکن تم کیا جانو، وہ خواہشوں کا غلام شخص اپنی کسی خواہش سے مغلوب ہو کر اپنے خاندان کو چھوڑ آیا تھا،
اور وہ اس کی سوچ سے بے نیاز کہے جا رہی تھی۔ مجھے اصل کہانی تو نہیں معلوم، تمہارے ڈیڈ محمد سعید سے جان رابرٹ کیسے بنے، لیکن کچھ تو ہوا ہوگا۔ شاید کسی نے انہیں اغوا کر کے فروخت کر ڈالا ہو، یا شاید تمہارے گرینڈ پا کو وہ اس طرح ملے ہوں کہ کہیں کسی بلندی سے گر کر اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہوں، یا جیسا کہ پپھو کہتی ہیں کہ وہ کسی نالے میں گر گئے ہوں اور ان کو جس نے بچایا ہو وہ عیسائی ہو۔ اور ہنری کا دل چاہا وہ اس کی خوش فہمی پر قہقہا لگائے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہنری، نوراللہ نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اپنے ڈیڈ کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہو، اپنے لانگ انٹن والے گھر کا؟ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نوراللہ نے تیزی سے اپنے شولڈر بیگ کی زپ کھولی اور نوٹ بک اور بال پین اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایکچولی میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنری کو نوٹ بک پر نمبر لکھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو ہنری کہ میں کتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ اس نے نوٹ بک اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن تم شاید میرے دل میں اٹھتے طوفانوں کا اندازہ نہیں کر سکتی، نہیں جان سکتی کہ یہ طوفان میرے اندر کتنی تباہی مچا رہے ہیں۔ تھینک یو ہنری۔ اسے خاموش دیکھ کر نورالعین نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس سمے اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان و سکون کو دیکھ کر ہنری نے اپنے دل میں اس کے لیے بے انتہا نفرت محسوس کی۔ اسے لگا جیسے یہ لڑکی جو اس کے سامنے بہت پرسکون سی کھڑی اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے، یہی اس کی اس ساری اذیت کی ذمہ دار ہے، اس کی مجرم ہے۔ اگر یہ ڈیڈ کو نہ بتاتی کہ مولوی عبدالحق سانتا ہار میں مارے نہیں گئے تھے، اور اگر یہ نہ بتاتی کہ ڈیڈ کے بھائی اور عزیز زندہ ہیں، تو سب کچھ ٹھیک رہتا، زندگی اسی سکون اور دھوکے میں گزر جاتی۔ لیکن اس لڑکی نے اس کے ہنستے بستے گھر کو آگ لگائی تھی، یہی ذمہ دار تھی اس کی بربادی کی۔ پچھلے 1 سال سے وہ جس کی محبت میں مبتلا تھا اور جس کے لیے ہزاروں بار اس نے دعا مانگی تھی کہ یہ لڑکی اس کی ہو جائے، اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر کہے، آئی ہیٹ یو نوران، آئی ہیٹ یو۔ اس نے لب کھولے لیکن حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ یہ لڑکی، یہ سیاہ دلکش آنکھوں اور سنہری رنگت والی لڑکی اس کے باپ کے سگے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن جو اس کی کوئی نہیں تھی، جس سے اس نے بے حد بے حساب محبت کی تھی، لیکن جس کے لیے اس وقت وہ اپنے دل میں سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ آگ کی لپیٹیں اس کے اپنے ہی دل کو جھلسائے جا رہی تھی، نورالعین تک پہنچ کر اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی، وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نورالعین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 1940 کا سورج غروب ہونے کو تھا اور 1947 کا سورج طلوع ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ 1947 جس میں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرنے والا تھا، ایک ایسا ملک جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونے والا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، لیکن جس کی تعبیر دیکھنا ان کی قسمت میں نہ تھا۔ اسی 1947 کی پہلی صبح کو سورج کی پہلی کرن جب سانتا ہار کے آسمان پر مسکائی، اور اس کی اس مسکراہٹ میں بہت سارے لوگوں نے آنے سے خوشیوں کی نوید پائی تھی، ایک ایسے ملک کی نوید جہاں وہ اپنی مرضی سے عقیدے کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن سانتا ہار کے مولوی عبدالحق کے گھر میں اتنی ہی ٹھٹری ہوئی اور سرد تھی جتنی پہاڑی علاقوں میں جنوری کی صبحیں ہوتی ہیں۔ پہلی جنوری کی صبح یوں تو پورے سانتا ہار میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، اور ان 3 دن بعد آج مشرق سے سورج نے سر نکالا تھا۔ آسمان بے حد نیلا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے رضائی کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے وقار النساء کی طرف دیکھا، جو نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ آج نہ تو ہاجرہ کی قرات کی آواز آ رہی تھی، نہ عبدالرحمن اور عبدالعزیز کی آواز، جو صبح صبح مسجد سے نماز پڑھ کر آتے ہی شور مچانے لگتے۔ انہیں اسکول جانا ہوتا تھا جہاں مولوی عبدالحق نے انہیں داخل کروایا تھا۔ یہ اسکول مشنری نہیں تھا، لیکن یہاں سر سید احمد خان کے نظریے کے مطابق اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ یہ اسکول تھوڑا دور تھا اور کاسو دادا کے سائیکل رکشے میں بیٹھ کر جانے کے باوجود انہیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ آج شاید دونوں اسکول نہیں جا رہے، یا پھر اسکول میں سرما کی 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ رضائی میں منہ دیے ہوئے اس نے سوچا، اور آج تو عبدالعلی بھی خاموش ہے۔
حالانکہ جب سے محمد سعید گیا تھا وہ صبح اٹھتے ہی جو رونا شروع کرتا، پھر گھنٹہ بھر تک روئے ہی چلا جاتا۔ جانے اسے کیا تکلیف تھی۔ مولوی عبدالحق حاجرہ کے کہنے پر دوبارہ اسے حکیم صاحب کے پاس بھی لے گئے تھے، لیکن حکیم صاحب نے کہہ دیا تھا بچے کو کوئی بیماری نہیں، بس بچھوڑے کا روگ لگا ہے، بچہ ہے، کچھ روز میں اتر جائے گا بخار بھی۔ اور مولوی عبدالحق حکیم جی کی بات سن کر یکدم چپ ہو گئے تھے۔ ان کا تو پورا تن اس آگ میں سلگ رہا تھا۔ وقار النساء اور حاجرہ کو اس نے کتنی ہی بار روتے دیکھا تھا۔ مولوی عبدالحق کے شانے جھک گئے تھے۔ یہ تو اپنے گھر کے افراد تھے، لیکن عبدالرب گھنٹوں ان کے گھر آ کر باہر سین میں بیٹھا رہتا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ اتنا دکھ تو میں نے کاجل کے جانے پر بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک روز اس نے کاجل کے راز میں نجم النساء کو بھی شریک کر لیا تھا۔ میں کل سارا دن بڑے نالے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ شاید کہیں کسی جگہ اس کی لاش پھنسی ہو، اور کبھی بتاتا کہ وہ پلیا کے نیچے نالے کے پاس درختوں کی شاخوں میں اسے کھوجتا رہا۔ چھوٹی آپا، وہ اکثر وہاں بیٹھا رہتا تھا پلیا پر، کیا پتہ پاؤں لڑک گیا ہو۔ وہ اکثر جنگلے پر جھک کر نیچے پانی میں پتھر پھینکتا رہتا تھا، کیا پتہ چکر آیا ہو اور وہ سر کے بل نیچے گر گیا ہو پانی میں، اور اس کا سر کسی پتھر سے لگ کر پھٹ گیا ہو۔ اور آپ چاچا سے کیوں نہیں کہتی وہ شوبی بھیا سے کہیں کہ وہ نالے میں جال پھینکے، کیا پتہ وہ ابھی تک نیچے ہی پتھروں میں پڑا ہو۔ وہ کاکا سادھو تو بڑا تیراک ہے، اس سے کہو غوطہ لگا کر دیکھے۔ وہ کہتا رہتا اور نجم النساء چپ سنتی رہتی۔ جب تھک جاتا تو رونے لگتا، یا پھر کوئی نئی سوچ اس کے ذہن میں آ جاتی۔ ادھر جنگل میں ٹائیگر ہے چھوٹی آپا، یہ اتنا بڑا، کاسو دادا نے خود دیکھا تھا، جوڑا ہے، میں نے بھی رات کو اس کی داڑھ سنی ہے کئی بار، کیا پتہ وہ اٹھا کر لے گیا ہو۔ چاچا سے کہو نا ایک بار جنگل میں پارٹی بھیجے، کیا پتہ کہیں اس کی ہڈیاں تسلی تو ہو جائے گی نا چھوٹی آپا، کم از کم بیچ میں تو لٹکے نہ رہیں۔ قرآن پڑھ کر بخشیں گے، فاتحہ دلوایا کریں گے۔ وہ میلے کرتے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولتا رہتا۔ نجم النساء چپ چاپ اسے دیکھے جاتی اور ایک بار بھی نہ کہہ پاتی کہ وہ تو اپنا بستہ بھی ساتھ لے گیا ہے اور اپنی کتابیں بھی۔ مولوی عبدالحق نے چپکے چپکے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، آس پاس سارے مشنری اسکولوں میں دیکھ لیا تھا، سانتا ہار کی اس گرجے میں تو وہ اسی رات چلے گئے تھے۔ جب شام ڈھلے، گھر آنے پر پریشان حال حاجرہ نے انہیں بتایا تھا محمد سعید صبح سے گھر پر نہیں ہے، میں نے کہا تھا اسے گھر سے مت نکلنے دینا جب تک اس کے دماغ سے یہ خناس نہ نکل جائے۔ وہ پہلے ناراض ہوئے تھے، پھر اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ گرجے کے بڑے پادری کے سامنے بیٹھے محمد سعید کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ نہیں، اس نام کا کوئی لڑکا ادھر نہیں آیا، پھر ہم نابالغ لڑکوں کو نہیں رکھتے۔ پادری نے سینے پر سلیب کا نشان بنایا۔ پادری صاحب دیکھیے، وہ نادان ہے، نابالغ ہے، اگر کسی کے ورغلائے میں آ کر ادھر آیا ہے تو اللہ کے واسطے اسے مت چھپائیں۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں ہے مولوی صاحب؟ ادھر ایسا کوئی لڑکا نہیں آیا، ادھر صرف مریض آتے ہیں، دھتکارے ہوئے، بیچارے غریب۔ دیکھو پادری صاحب، میرے سامنے جھوٹ نہ بولو، وہ ادھر ہی آیا ہے، وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اس کمبخت کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ملکہ کو خط لکھوں گا، میرا بھائی کلکتہ میں ہے، وہ پکا مسلم لیگی ہے، میں قائد اعظم سے درخواست کروں گا۔ دیکھو پادری صاحب، ہنگامہ ہو جائے گا، یہ سانتا ہار تمہارے خلاف ہو جائے گا، ہم جلوس نکالیں گے کہ تم نے زبردستی میرے بچے کو یہاں روک لیا ہے، ہم لوگ تمہارے گرجے کو۔ تم بہت معصوم ہو مولوی، یہاں کے لوگ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتے، ہم ان کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، یہ بھوکے ہوں تو دان بانٹتے ہیں، ان کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ مریض جن کی دیکھ بھال گھر والے بھی نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ، سانتا ہار کیا، آس پاس سب سے کہہ کر دیکھ لو، جھمجھم، جمال پورہ، جہاں مرضی۔ پادری کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم ہماری بات کا اعتبار کرو، تمہارا لڑکا ادھر نہیں آیا، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے مولوی صاحب، ہاں کوئی اپنی مرضی سے ادھر آئے تو ہمارا دامن بہت وسیع ہے۔ مولوی عبدالحق کی آنکھوں میں بے بسی پانی بن کر پھیلی تو پادری کا لہجہ مزید نرم ہو گیا۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے مولوی، تم ایسا کرو ادھر اسپتال والے حصے میں بھی دیکھ لو، کبھی کبھی نوجوان لڑکے ادھر کام کے لیے آ جاتے ہیں، کیا کریں، ادھر ہمارے پاس نرسوں کی بہت کمی ہے اور مریض زیادہ ہیں، کیا پتہ پیسے کمانے کے لیے وہ ادھر آ گیا ہو،
نوکروں کی رہائش کا انتظام بھی ادھر ہے، لیکن یہ سب تمہیں ولیم صاحب سے معلوم ہوگا، وہی جانتے ہیں کہ کون آیا کون گیا۔ اور مولوی عبدالحق نے ہاسپٹل کا کونا کونا چھان مارا تھا، حالانکہ ولیم صاحب نے بتا دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی 13 سالہ خوبصورت لڑکا کام کے لیے نہیں آیا۔ وہیں انہوں نے کاسو دادا کی بہو کو دیکھا تھا، ایک بیڈ پر لیٹی خالی خالی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے چہرے پر سفید داغ تھے اور انگلیوں کی پوریں زخمی تھیں، پاؤں پر بھی زخم تھے اور انگلیاں جھڑ چکی تھیں۔ بہو، یہاں کوئی لڑکا تو نہیں دیکھا تم نے؟ وہ بغیر کسی خوف کے اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں مولوی صاحب، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یاد ہے میرا بیٹا محمد سعید، وہی جو قرآن حفظ کر رہا تھا؟ اس وقت دیکھا تھا جب آپ کلکتہ نہیں گئے تھے۔ ہاں ہاں وہی، اب بھی ویسا ہی ہے بالکل، ذرا بھی نہیں بدلا، بس قد لمبا ہو گیا۔ تو بس اس کا دھیان رکھنا، جب بھی نظر آئے مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے فوراً خبر کر دینا، ویسے میں خود بھی خبر لیتا رہوں گا۔ اور کاسو دادا کی بہو کے مرنے تک وہ مشنری ہسپتال جا کر اس سے پوچھتے رہتے تھے۔ اب تو انہیں عبدالرب کی بات سچ لگنے لگی تھی، اور نجم النساء کو بھی عبدالرب کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اور ایک شام جب برستی موسلا دھار بارش میں چھاتا تانے مولوی عبدالحق گھر میں داخل ہوئے تو ان کے کرتے کی جیب میں ایک خط بھی تھا۔ یہ خط عبدالرزاق نے کلکتے سے بھیجا تھا اور مدرسے سے واپسی پر وہ ڈاک خانے سے لیتے آئے تھے۔ اس خط نے نجم النساء کے یقین کے پرخچے اڑا دیے۔ کلکتہ سے آنے والا یہ خط مولوی عبدالحق کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی صاحب، کل میں یوں ہی مولوی سلامت سے ملنے زکریا اسٹریٹ کی طرف نکل گیا۔ واپسی پر جب میں تہوترا صاحب کے کلینک کے پاس رکا تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ محمد سعید ہی تھا، 100% محمد سعید، لیکن اس نے انگریزی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف جانا ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک فرنگی سے باتیں کرتا ہوا روڈ پر کھڑی فٹن پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے بھائی صاحب ادھر بڑے انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں صاحب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں کل جاؤں گا ادھر اسکول میں اور پتہ کروں گا۔ اس نے دیکھا کہ کاغذ طے کرتے ہوئے مولوی عبدالحق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عبدالعزیز کو آواز دے کر کاغذ قلم منگوایا اور عبدالرزاق کو خط لکھنے لگے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے عبدالرزاق، وہ محمد سعید نہیں ہوگا۔ محمد سعید کو تو چیتے نے چیر پھاڑ دیا تھا، عبدالرب نے خود دیکھا تھا۔ وہ سعید بابو ہے نا، ان کا بیٹا ہے۔ عبدالرب نے بہت دنوں بعد بتایا تو تمہیں نہ لکھا کہ اب کیا لکھیں، خواہ مخواہ دکھی ہوں گے۔ نجم النساء نے غیر ارادی طور پر ہی خط کے مضمون پر نظر ڈالی۔ پھر مولوی عبدالحق کے آنسو خط پر گرنے لگے تھے۔ انہوں نے قلم ایک طرف رکھ دیا تھا، خط یوں ہی ادھورا رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں پھر انہوں نے خط مکمل کر کے عبدالرزاق کو کلکتہ بھیجا تھا یا نہیں، لیکن چھوٹے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انہوں نے بے آواز میں سب کو مخاطب کیا تھا۔ سنو وقار النساء، نجم النساء، عبدالعزیز، عبدالرحمن اور ہاجرہ، آج کے بعد محمد سعید کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ آج کے دن وہ مر گیا، بلکہ وہ اسی دن مر گیا تھا جب وہ اس گھر سے باہر نکلا تھا۔ سن رہے ہو تم سب؟ ان کی آواز کی ٹھنڈک نجم النساء نے اپنے اندر اترتے محسوس کی تھی۔ وہ مر تو گیا ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ بچہ ہے، نا سمجھ ہے مولوی صاحب، آگ کو لال سمجھ کر لپک رہا ہے۔ آپ کل ہی کلکتہ جا کر چپ ہو جاؤ حاجرہ۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ میں نے جو کہا ہے وہ سب نے سن لیا ہے نا۔ آج کے بعد محمد سعید کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، یوں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے برستی بارش میں چھاتا لیے بغیر باہر نکل گئے تھے۔ گھر کے اندر ایک جامد خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو کبھی کبھی ہاجرہ کی سسکیاں توڑ دیتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر سعید مر جاتا تو اسے یاد کر کے روتی، اونچی آواز میں اس کی باتیں کرتی، ہر جمعرات کو فاتحہ دلواتی، قرآن پڑھ پڑھ کر بخشتی۔ وہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر کسی یاد کی صورت میں موجود تو رہتا، لیکن اس کے اندر ایک گہرا سناٹا اتر آیا۔ ہنری آنکھیں موندے صوفے پر اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں صوفے کے سامنے رکھی سینٹر ٹیبل پر تھیں، اور فون کی بیل مسلسل وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں بے نیاسا لیٹا ہوا تھا جیسے اسے کوئی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ پھر شاید کوریڈور میں رکھے فون کو ولسن نے اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا فون ہے ہنری بابا۔ ولسن دروازے پر نمودار ہوا۔ کہہ دو میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہنری نے آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک بار مجھ سے بات کر لو۔
ولسن نے جان رابرٹ کا پیغام اس تک پہنچایا، لیکن اب کی بار اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ولسن چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا خیال تھا شاید ہنری نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، ورنہ بھلا وہ ایسا کہتا۔ جان رابرٹ اور ہنری کی ایک دوسرے سے محبت سے وہ نا واقف تو نہیں تھا۔ ہنری بابا شاید بہت زیادہ پیے ہوئے ہیں۔ ہنری کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے پی نہیں ولسن، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ پی لوں اتنی کہ مجھے کچھ یاد نہ رہے، کچھ بھی نہیں، نورالعین نہ کچھ اور۔ 3 دن سے جان رابرٹ کا فون آ رہا تھا، دن میں کئی بار آتا، لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ CLI پر لانگ ایٹن کے گھر کا نمبر دیکھ کر وہ جیسے کانوں میں روئی ڈال لیتا تھا۔ شاید وہ اسے جانے سے پہلے خدا حافظ کہنا چاہتے ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہو اسے ان سے بات نہیں کرنا تھی، کبھی نہیں۔ وہ اس روز کے بعد پھر یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ فرینک اور بوب کا فون آیا تھا۔ ڈورتھی نے بھی اس کی خیریت پوچھی تھی۔ وہ جانتا تھا کسی کو بھی اس کے ڈیڈ کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ اسے یقین تھا کہ نورالعین نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ کیا میں ڈیڈ سے نفرت کرنے لگا ہوں؟ وہ چونکا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا، لیکن اسے پتہ نہ چل سکا۔ لیکن اگر میں نفرت نہیں کر پا رہا ہوں تو محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر نیچے رکھیں، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ولسن کسی جن کی طرح نمودار ہوا۔ ناشتہ لگاؤں؟ نہیں۔ اس نے ولسن کو گھورا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہارے پاس وسکی ہے، شیمپین، برانڈی، واڈکا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ ولسن نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ہنری نے جیب سے والٹ نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ لے آؤ کچھ۔ ولسن جھک کر باہر نکل گیا۔ اس نے والٹ نہیں اٹھایا تھا۔ فون کی بیل پھر ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا بیل کی آواز سنتا رہا۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہنری صاحب۔ دوسری طرف ڈیوڈ تھا۔ اس کے اعصاب تن گئے اور سوچنے لگا، ڈیوڈ نے کیوں فون کیا؟ کیا ڈیڈ؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے کہیں؟ ایک لمحہ کے لیے اسے کچھ یاد ہی نہ رہا کہ وہ ڈیڈ سے ناراض ہے اور وہ ڈیڈ سے کبھی نہ ملنے اور بات نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ کیا ہوا ڈیوڈ؟ کیا ڈیڈ؟ اس کے منہ سے پھنسی سی آواز نکلی تھی اور دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ ہنری تمہارے ڈیڈ؟ ڈیوڈ کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ وہ زور سے چیخا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارے ڈیڈ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ اسلامک سینٹر میں جا رہے تھے کئی دنوں سے۔ ریسیور پر ہنری کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ مجھے ڈاکٹر سینڈرا نے بتایا تھا پرسوں شام۔ وہاں ہاسپٹل کے سب ڈاکٹروں کو پتہ ہے، لیکن جو بات کسی اور کو نہیں پتہ وہ مجھے پتہ ہے جان صاحب۔ وہ کہیں جا رہے ہیں، کسی لمبے سفر پر۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ہنری نے ریسیور چھوڑ دیا تھا اور اب وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ ایئر پیس سے اب بھی ڈیوڈ کی آواز آ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر جان رابرٹ، مائی ڈیئر ڈیڈ، آپ کو اپنی شناخت مل گئی۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آپ وہیں پہنچ گئے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسا اور آہستگی سے چلتا ہوا کارنس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سنہری فریم میں ڈاکٹر جان رابرٹ کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے پہلا کام اس تصویر کو یہاں سجانے کا کیا تھا۔ یہ تصویر ہنری کو بہت پسند تھی۔ اس میں جان رابرٹ دل کے امراض پہ تحقیقی کام کرنے پر ایوارڈ وصول کر رہے تھے۔ کارنس پر دونوں کو انگلیاں لٹکائے وہ کچھ دیر بغور تصویر کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے ڈاکٹر جان رابرٹ کی مسکراتی آنکھوں سے محبتوں اور شفقتوں کی روشنیاں نکل رہی ہوں۔ یک لخت اس نے فریم پر ہاتھ مارا، شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایک آدھ کرچی اس کی ہتھیلی میں بھی چبھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ہاتھوں سے گرتے خون کے قطروں کو دیکھتا رہا۔ ہر انسان کے جسم میں دوڑنے والے خون کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے ہنری رابرٹ۔ ایک بار محمد ابو صالح نے کہا تھا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کرسچن، اور سب کا خون ایک ہی جیسا قیمتی ہوتا ہے، لیکن تمہارے لوگوں نے خون مسلم کو جس طرح ارزاں کر دیا ہے، شاید تاریخ اس کے لیے انہیں معاف نہ کرے۔ خون مسلم، کئی مناظر فلم کی طرح ذہن کے پردے پر سے گزرنے لگے۔ ایک بار جب وہ پورچ کی سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا اور سیڑھی کا کونا اس کی پیشانی پر لگا تھا، وہ کتنا گھبرا گئے تھے۔ اور ایک بار جب وہ تیرنا سیکھ رہا تھا تو اچانک اس کا سانس رک گیا تھا، بہت سارا پانی اس کے منہ اور ناک میں چلا گیا تھا اور وہ ڈوبنے لگا تھا۔ کنارے پر کھڑے جان رابرٹ نے یکدم ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اور اب ڈیڈ نے ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا کہ ان کے اس عمل سے مجھ پر کیا گزرے گی، ایک بار بھی نہیں۔
انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ میں جسے وہ اپنا تیسرا عشق کہتے تھے۔ اس کے اندر برسات ہونے لگی۔ اس نے تصویر کا فریم اٹھا کر زور سے دروازے سے باہر پھینکا، لیکن وہ دروازے سے ٹکرا کر اندر ہی گر گیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈیڈ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، نہ میرے ساتھ نہ اپنے ساتھ۔ اس نے اپنی زخمی ہتھیلی کو دیکھا جس میں ہلکی سی چبھن تھی۔ اس کا جی چاہا وہ ایسے ہی اپنے پورے وجود کو زخمی کر ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر اس زخم وجود کو جان رابرٹ کے سامنے پھینک کر پوچھے، ڈیڈ کیا آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کیا آپ کے دل میں اندر کہیں درد اٹھا ہے؟ ولسن، ولسن، وہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ باہر چلا گیا ہے گروسری لینے۔ اور ہاں، میں نے بھی تو اسے وسکی لانے کو کہا تھا، لیکن اس نے والٹ تو نہیں لیا۔ ہنری نے والٹ اٹھا کر پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ باہر نکلا۔ اس کی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ اس نے کنپٹی پر انگلی ماری۔ ہاں، بار میں یا کسی پب میں، کہیں بھی جہاں بیٹھ کر میں بھول جاؤں کہ جان رابرٹ میرا باپ ہے، ایک مسلم۔ اس نے سر جھٹکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ولسن کو باسکٹ اٹھائے اندر آتے دیکھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر رہا تھا۔ میں یونیورسٹی تو نہیں آنا چاہتا تھا، پھر یہاں کیوں آ گیا؟ بے دھیانی میں سوچتے ہوئے وہ یونیورسٹی گارڈن میں بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بکھرے بالوں کو اس نے انگلیوں سے سنوارنے کی کوشش کی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور اتنے دن سے میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں کتنے قیمتی لیکچر مس ہو گئے ہوں گے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لے کر ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے اپنے پھیپھڑوں کو پھر بھرا۔ یکایک اسے پیٹ میں اینٹھن محسوس ہوئی۔ رات کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے ایک کپ گرم گرم کافی کے ساتھ ایک ہاٹ برگر لے لینا چاہیے۔ تبھی کسی نے بالکل قریب سے اسے آواز دی، ہنری۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ نورالعین بینچ کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس نے دل میں ناگواری کے ایک لہر سے اٹھتی محسوس کی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اس وقت تو بالکل نہیں۔ کیسے ہو تم؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ فائن۔ اس نے رخ موڑ لیا تو وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، ڈورٹی کہہ رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار تمہارے اپارٹمنٹ میں فون کیا تھا، کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ تمہارا سیل فون بھی آف تھا۔ کیا تم لانگ ایٹن چلے گئے تھے؟ نہیں۔ وہ سامنے لگے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔